बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सहरे रमज़ान में तुसां खुश आमदीद हर कदे आओ। उम्मीद है कि ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत नाल हो सो और खूब इबादत का सिलसिला जड़ा है वो भी जारी हो सारी हो सी। बिल्कुल जी, रमज़ानुल मुबारक दा आखिरी अशरा जड़ा है वो शुरू हो चुका है और जिस तरह पहला अशरा जड़ा है और रहमत दा है, दूसरा जड़ा है मग़फ़िरत दा है और तीसरा बहुत अहम अशरा है और ये जी जहन्नम तो आज़ादी दा अशरा। तो यकीनन तुसा जड़े दो अशरे गुजारन उस पर खूब इबादत भी कीतियां होसन, दुआवां भी कीतियां होसन, लेकिन ये जो आखिरी अशरा है बहुत ख़ास होंदा है और इस पर ख़ास जड़ा एहतमाम किया जुलदा है इबादत का। वो बिल्कुल जी ताक रातां दा जिक्र जड़ा कुरान पाक विच भी होया है कि उन्हें तलाश करना है। वो जड़ियां रातां हैं उन्हें भी तुसां जागना है, इबादत करनी है और जितनी भी तुसां इबादत इस तो पहले कीती दियां हैं उन्हां दी दुरुस्तगी आस्ते खसूसन जड़ियां दुआवां होंदियां वो इसी अशरे विच भी कीतियां जुलदियां। तो बिल्कुल अज आखिरी अशरे के हवाले नाल भी गलबात करसां और ख़ास तौर पर जड़े आखिरी अशरे विच एतकाफ़ का एहतमाम लोग करते हैं और क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं करोना के बायस उसकी वजह नाल जड़ा है मसाजिद विच एतकाफ़ जड़ा है उसका एहतमाम किया जुल रहा है, लेकिन SOPs का भी खास ख्याल रख के ज़रूर तुसी एतकाफ़ का एहतमाम करो और घरों के अंदर बेहतर हो सी कि तुसी घरों के अंदर भी एतकाफ़ का एहतमाम कर रखते हो, चाहे वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, असां दे नौजवान भैन भरा हैं, वो जड़ा है घरों के अंदर भी एतकाफ़ कर रखते हैं और वो किस तरह कर रखते हैं कि फ़राइज़ होने उसते भी उस हवाले नाल भी गलबात करसा और गलबात करने वास्ते मेरे नाल हमेशा की तरह जी बिल्कुल साहबजादा आलमगीर साहब मौजूद हैं। जल्दी नालों ना प्रोग्राम में शामिल करसा और नालों नाल जड़ा है तुसी प्रोग्राम देखते रहो। सहरे रमज़ान इस पर ज़बरदस्त सेगमेंट भी हैं तो जुलसा पहले कादरी साहब दर उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी अशरा शुरू हो गया है और माशाल्लाह जड़ा इबादत का सिलसिला है वो होर ज़्यादा जड़ा है उस विच इजाफा होने वाला है। तो मैं रमज़ानुल मुबारक दे बहुत तेज़ी नाल बिल्कुल असां कोलों जुदा हो गया और बहुत तेज़ी नाल आया। हाँ। और यकीनी तौर पर अज वो लम्हात अच्छी गए कि जड़ा जुदाई ने बिल्कुल अलविदा अलविदा होना की यानी देखो ये असा की इन्ना भी की रमज़ानुल मुबारक ना पता ही नहीं चलिया और रहमत जदू अचनी ना वो बहुत तेज़ी नाल अचनी बिल्कुल और अपनी रहमतां बरकतां समेटी ते असां कोल अलविदा होना पिया। बिल्कुल लेकिन अलविदाई मुलाकात एक कुछ चीज़ां असां दसना पिया, इंशाल्लाह उस पर डिस्कस कर सकते जी। बिल्कुल जी, और जिस तरह तुसा आख्या कि बड़ी तेज़ी नाल रमज़ान जड़ा है वो गुजरे पता भी नहीं चलिया और साल विच एक दफ़ा ये महीना जड़ा आंदा है तो इसका इंतजार भी होंदा और जदों ये हर शख्स बेकरार रहंदा है। बिल्कुल हर शख्स बेकरार रहंदा है। बिल्कुल हर शख्स जड़ा मुसलमान है मोमिन है मुसलमान है उस दे दिल दी तमन्ना होनी है कि रमज़ानुल मुबारक दा महीना होवे और बस मैं इबादत रियाजत मुजाहिदा रब नाल लो लावां। रब ओ किसी भी शक्ल ना रब ला लो ला सकना है इबादत करके तकवा हासिल करने से रोज़ा रख के यानी अपनी जुमला इबादत और रब नी बारगाह के अंदर तकसीम करके जब ने रब ने जो उस अता किया है जो माल जो रिस्क रब नाल तजारत कर रहा होंदा है। असल महीना जिस तरह साढ़े सीजनल रमज़ानुल मुबारक की पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया विच नॉन मुस्लिम लोग चीज़ां दी कमियां कम लै कर देंदे ने अपने इलाकियां विच अपने ममालिक विच साढ़े ज़खीरा होंदे दी उरूज ते लै जांदे क्यों कि साल ने 11 महीने ते असां इतना नहीं करना, इसे महीने सारा कुछ कमाना है, साल भर दा राशन इसे महीने ही कमाना है। रब ताला भी इस महीने अंदर बरकत दा नज़ूल फरमा देंदा है। रब खुद कहता है तजारत करो मेरे नाल, वैसे तो मासा साल भर ही करो लेकिन ये महीना होया जितना देसो मैं उतना अता कर सकूं। बिल्कुल जी, और जितना देसो बल्कि उस तो ज़्यादा ही असा अता करदा है, इस पर कोई शक नहीं कि असी जड़े साल के जितने दड़े हैं अल्लाह ताला सा रिस्क दी वो देंदा है, कुशादगी देंदा है, असां दे गुनाहां जड़ा है वो दरगुजर करदा है और ये महीना जड़ा तोहफे के तौर पर असां देंदा है। इस विच मजीद जड़ा है जिस तरह आम दिनों में नेकी करने का जड़ा सवाब है उस तो 70 गुना ज़्यादा इस महीने में नेकी करने का सवाब दिता गया। तो खैर जिस तरह मैं आखिर आखिरी अशरा शुरू हो गए और इस आखिरी अशरे में खसूसन जड़ियाँ
इबादत का एहतमाम किया जाता करन दे अंदर वो ते कादरी साहब पहला आंदा है एहतिकाफ दा लोग एहतमाम करते हैं 21 रमज़ान तो शुरू होंदा है। मैं ये दसो कि क्योंकि करन दे अंदर भी लोग एहतिकाफ ते उसका एहतमाम कर रहे होंदे हैं तो बेसिकली जड़ियाँ रातां हैं कुछ लोग ये समझते हैं कि जी पूरियां जड़ियाँ 30 रमज़ान है या 29 रमज़ान तक जड़ा है ताक रातां आंदियां उन्हां विच असां ओह करने जागना है। बिल्कुल यही आख्या गया है कि जी ताक रातां जड़ियां हैं 21 रमज़ान 23 रमज़ान 25 रमज़ान 27 रमज़ान और 29 रमज़ान मतलब इन्हां रातां विच ही वो एक रात जड़ी बाबरकत रात है लैलतुल कद्र जिसा आख्या गया वो है। और तुसी की आखो इतिकाफ का एहतमाम करन दे अंदर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया जी। रमज़ानुल मुबारक दा सरकारी दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमज़ान भी इतिकाफ फरमाया। आपने पहले 10 दिन इतिकाफ फरमाया फिर अगले 10 दिन और फिर पूरा महीने का इतिकाफ भी किया। इस वजह तो किया है कि इस विच शब कदर तलाश करो। पहले इराज मख्फी सी फिर ओपन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आख्या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नु भी कि तवाफ़ करने वाले हस्ते रुकू करने वाले हस्ते सजूद करने वाले हस्ते मेरे घर पाक करो, ठीक है, और इतिकाफ करने वाले हस्ते ये गोया इबादत अज दी नहीं है। इबादत काफ़ी यानी इसका तसव्वुर बहुत पुराना तसव्वुर है इबादत का तसव्वुर इतिकाफ का तसव्वुर। और जिथे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ताल्लुक है आपने पूरे महीने का भी इतिकाफ किया है। स्पेशली आखिरी 10 दिन का इतिकाफ करके सुन्नत मौकदा है अपने इलाके की तरफों अपने सोसाइटी की तरफों अपने महल्ले की तरफों अपने शहर की तरफों कोई एक शख्स भी अगर ये अमल कर लेंदा है तो सारे इलाके का वो अमल कबूल हो सी। अगर एक भी नहीं करता फिर वो उसका सजावार है मुजरिम है। इस वास्ते साढ़े अंदर बिलखसूस साड़ी सोसाइटी के अंदर नौजवानों में बड़ा एक खास रुझान है कि आखिरी 10 दिन वो मस्जिद जाके इतिकाफ करते हैं और मर्दां से जायज़ ही है कि मस्जिद जाके इतिकाफ करन। इतिकाफ का लफ्जी जड़ा मायना है मुतकिफ का लफ्जी मायना है तरना दे देना। पाकिस्तानी सोसाइटी में तरने के हवाले नाल लोग वाकिफ हैं जिहड़े साडे कल्चर विच हैं। रब चिमड़ जाना रब नाल लो ला लेना ये 10 दिन ऐसे दिन 10 दिन कि दुनिया नाल ताल्लुक ख़त्म करके रब नाल ताल्लुक बहाल करना है। और इस 10 दिन विच तुसी अपनी जिंदगियां चेंज करना है। फकत मकसद ये नहीं कि तुसी आके मस्जिद ही बह जाओ गप्पा और गल्ला बात दुनियादारी करो मुख्तलिफ अमूरे दुनिया दी मामलात करो। बिल्कुल बिल्कुल जी असी मजीद भी इस उत्ते गुफ्तगू करसा। और जिस तरह मैं पहले भी है कि सहरे रमज़ान भी तुसां वास्ते ज़बरदस्त असी सैगमेंट भी किन के आने और पहला जो सैगमेंट होंदा है खाने पकाने के हवाले नाल होंदा है। बहुत मुफीद गल्लां बातां होंदियां खाने पीने के हवाले नाल जेह्ड़े अहमद शेर जेह्ड़े असां शेफ हुन जी वो तुसां नाल करदे ते आओ देखने आ पहला सैगमेंट अहमद शेर दा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे सब देखने वाले बहुत खुश होंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब 22वां रोज़ा रखने जा रहे हैं यानी 22वीं रोज़े की सहरी है। और इसके लिए जो आखिरी अशरा है वो तकरीबन हमारा शॉपिंग करने में गुजरता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि शुरू में ही शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन ईद की शॉपिंग का जो मज़ा है वो आखिरी अशरे में ही बहुत ज़्यादा आता है। और उन्हीं दिनों में तकरीबन चीज़ें नई भी आती है वैरायटी आ जाती है मार्केट में चाहे वो जूतों की शक्ल में हो चाहे कपड़ों की शक्ल में किसी भी जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें। आज की अगर रेसिपी की बात की जाए तो बहुत एक अच्छी रेसिपी है जी रशियन सैलड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। कुछ मुल्कों की या कुछ जगहों की रेसिपीज़ ऐसी होती हैं अगर आप वो पहली दफ़ा खाते हैं तो वो आपको या तो बहुत अच्छी लगती है
یا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو اچھی نہیں لگتی. میں کہتا ہوں کہ رشین سیلڈ واحد ایک ایسی ریسیپی ہے رشیا کی کہ اگر کوئی بھی اسے کھاتا ہے تو پہلی دفعہ ہی کھانے میں وہ ریسیپی یا وہ سیلڈ اچھی لگتی ہے. اگر دیکھا جائے تو نیوٹریشس ویلیو بہت زیادہ ہے اس کی, بہت اچھی چیزیں اس میں ایڈ ہیں جس کی وجہ سے جو ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے, یا پھر ایسا ہے کہ کچھ ہماری طرح وہ سیلڈ بنتی ہے اس وجہ سے شاید ہم لوگوں کو اچھی لگتی ہے. لیکن صرف یہیں کی بات نہیں بلکہ کافی سارے ملکوں میں رشین سیلڈ بہت زیادہ مشہور ہے. اچھا, رشین سیلڈ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ اپنے پاس ضرور نوٹ کریں گے, کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ ریسٹورنٹس میں یا فاسٹ فوڈ اس لیے جاتے ہیں کہ رشین سیلڈ کھائیں. اب رشین سیلڈ اگر وہاں سے آپ لیتے ہیں تو آپ کو مہنگی پڑتی ہے, گھر میں بنائیں گے تو تھوڑی سی پٹیک تو ہوتی ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو باہر سے آپ خریدتے ہیں اس میں سے ایک سیلڈ میں آپ 2 سے 3 لوگ بنا کے گھر میں کھا سکتے ہیں. ایک دفعہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے لانی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ بناتے رہیں اور کھاتے رہیں اور مزے لیتے رہیں. تو آج کی ریسیپی ہماری ہے رشین سیلڈ, اور اگر میں کہتا ہوں سحری میں آپ کھائیں گے تو اچھا لگے گا, کیونکہ اس میں آپ کو مٹر ملیں گے, گاجر, آلو, پائن ایپل, ایپل, مائنیز, کریم, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پورا دن انرجی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی انرجی کو پورا کر سکتی ہیں. رشین سیلڈ کے لیے جو چیزیں چاہیے اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمیں مٹر چاہیے 1 کپ, ابلے ہوئے آلو چاہیے ابلے ہوئے 1 کپ, اور گاجر ابلی ہوئی چاہیے 1 کپ. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پائن ایپل 1 کپ اور سیب 1 کپ, اور اس کے علاوہ مائنیز ہمیں چاہیے آدھا کپ, اور کریم چاہیے آدھا کپ, چینی چاہیے 1 چمچ, اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے بلیک پیپر, وہ بھی تقریباً ہمیں چاہیے ½ ٹی اسپون. اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی گارنشنگ جب ہوتی ہے تو بوائل ایگ سے ہوتی ہے یا پھر کشمش سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے, اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو مٹر بوائل کرنے ہیں الگ الگ, آلو بھی الگ, اور اس کے ساتھ ہی گاجر بھی الگ سے آپ نے بوائل کرنے ہیں. کیونکہ اگر ایک ساتھ بوائل کریں گے, ایک تو یہ ہے کہ ذائقہ ایک دوسرے میں آئے گا, دوسرا یہ ہے کہ کلر, چونکہ گاجر یلو کلر کی آ رہی ہے یا اورنج کلر کی آ رہی ہے تو وہ مٹر کے ساتھ مل کے تو مٹر کا کلر جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے, لہٰذا آپ الگ الگ اس سب کو بوائل کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ایک باؤل میں, اور ساتھ میں ہی مائنیز شامل کر لینی ہے, کریم شامل کر لینی ہے, چینی شامل کر لینی ہے, اور بلیک پیپر, اور چاہے تو بہت ہی کم آپ نمک شامل کریں گے. کیونکہ آپ کم نمک کیوں شامل کریں گے, مائنیز میں آلریڈی نمک ہوتا ہے اور تھوڑا سا سالٹی ہوتا ہے, زیادہ مائنیز مطلب ذرا زیادہ سالٹی ہوتا ہے, تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی آپ نمک ایڈ کریں گے تو وہ زیادہ نمکین ہو جائے گا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے نہ ایڈ کریں, جب آپ ٹیسٹ کریں اور آپ کو لگے کہ اب اس میں نمک کی ضرورت ہے تو تب آپ تھوڑا سا نمک اس میں شامل کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک الگ باؤل میں نکالیں گے, اور پھر آپ کے پاس جو بوائل ایگ ہوگا اس کے پیسز کاٹ کے, چاہے آپ اس کے چکور پیس کاٹیں, چاہے آپ اس کے کیوب میں کاٹیں, جس طرح آپ کو گارنشنگ اچھی طریقے سے آتی ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کو گارنش, اور پائن ایپل کے کچھ چنکس یا کشمش کے. تو پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں, کیونکہ سیلڈ اگر رشین سیلڈ کی بات کی جائے تو یہ ٹھنڈی ہی اچھی لگتی ہے, اور اگر گرم کھائیں گے تو شاید ویسے مزہ نہ آئے جیسے کہ ٹھنڈی سیلڈ کا مزہ آتا ہے. تو بہت مزے کی, نیوٹریشس ویلیو بہت زیادہ ہے, سبزیاں ہیں اس میں, پھل ہیں اس میں, کریم ہے, اور ساتھ میں مائنیز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں اور انرجی دینے کے لیے کافی ہے. آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور آپ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جب کبھی بھی آپ کا رشین سیلڈ کھانے کو دل چاہے تو آپ بجائے یہ کہ ریسٹورنٹ یا فاسٹ فوڈ جائے, آپ گھر میں بنائیں گے, اور جو گھر میں بنائیں گے وہ آپ کو یقین ہوگا کہ آپ نے رشین سیلڈ ہی بنائی ہے, اور آپ نے جو چیزیں یوز کی ہے وہ ہیلدی یوز کی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر حرکت آؤ جی, اور سحر رمضان دی خصوصی ٹرانسمیشن تسی دیکھ رہے ہو. یقیناً سرگیدہ ویلا جڑا ہے وہ زور و شور نال جاری ہے, اور تساں دے گھراں وچ
ਸਰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਟ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ वाला है, ਹੁਣ तक ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੁਨੀ प्रैक्टिस हो जाती है। सरगी से वैसे भी रवायत है कि इसा लेट करो और रोजे भी जल्दी करो, रोजा अफ्तार मेरे टाइम जल्दी करो। बिल्कुल जी, लेकिन इतनी भी देर नहीं करनी, इतनी भी देर ना करो कि अजाना भी हो जाए, नमाज भी हो जाए, लोग खाने रहते हैं। बिल्कुल जी, ये भी ध्यान रखना है। खैर जी, जिस तरह तीसरे अशरे के हवाले नाल असी गलबात करने हैं जिहड़ा जहन्नम तो आज़ादी दा अशरा है जी, जहन्नम दी आज़ादी दा अशरा, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, इस दी दुआ है, इस अशरे दी दुआ है जेडे सामीन सुन रहे ने उन्हां वास्ते है कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ये दुआ कसरत नाल पढ़न। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि मोतकिफ जेड़ा है ना वो अरबी दा लफ्ज़ है कि रब ताला एक तरना दे देना। मसलन एक मिसाल ज़िमनन अर्ज कर रहे हैं कि साढ़े घर ने दरवाजे च एक दिन कोई आवे, असा उसा दुदकार देसा, अगर 3 दिन 2 दिन भी बैठा रहे, तीसरा दिन भी बैठा रहे, तीसरे दिन असा ने दिल ही ख्याल आसी नहीं यार 3 दिन बह गए तो कुछ ना कुछ इसा दे दियो, इसा खुश कर दियो, कुछ ना कुछ तुहाडी तौफीक ने मुताबिक। इसी तरह इतकाफ दा ताल्लुक है, वो बंदा जेड़ा धरना दे रहा है, जेड़ा बंदा रब दी बारगाह ने अंदर आ गया है, रब नाल चिमट गया, राब्ता बहाल है उसका जी, रब दा उसका राब्ता बहाल करना चाह रहा है, रब नाल अपनी गुजारिशात पेश करना चाह रहा है, रब नी बारगाह ने अंदर आओ गिरिया करना चाह रहा है, रब नी बारगाह ने अंदर सरब सुजूद होना चाह रहा है, रब नी बारगाह ने रुकू भी कर रहा है, सुजूद भी कर रहा है, और रब नी बारगाह ने अंदर अपनी रब नी रजा नहीं खातिर, रब नी खुशनूदी नहीं खातिर वो एहतमाम कर रहा है। क्या वो रब जड़ा 70 मावां तू प्यार करने वाला है, क्या उस बंदे दी इस मामलात नू नहीं देख रहे सी? फरिश्तियां नू भी नाज करके कहंदा हो सी, फरिश्तियों देखो मैं इबादत से ऐसा बनाया सी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसान इल्ला लियाबुदून, मैं जिन्नात ते इंसानां नू अपनी याद वास्ते इबादत वास्ते बनाया। फरिश्तों तुसी कम सो रूए ज़मीन दुनिया ते तुसी चप्पे चप्पे ते सजदे हर वक्त फरिश्ते रब दी पाकी बयान कर रहे हैं, रब दी सना सिर्फ तो सना, लेकिन इंसान जड़ा है एक सजदा है गरां है तुझे। मकसद ये है कि एक सजदा भी पै गया, उस दी बारगाह दे अंदर झुक गया, उसकी खुशनूदी नहीं खातिर रब ये अदा उसकी पसंद आ रही। रब साड़ी नमाजा रोज़े ज़कात हज इन्हें तो भुखा नहीं है, रब कहना सिर्फ एक बार मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुहाड़ी तरफ जिस तरह तुम पुकार सो मैं तुहाड़ी तरफ आसा। आखिरी ना मकसद है कि ये इतकाफ जिहड़ी है ये अगर एक रात एक दिन का कयाम किया जाए ना 300 सजदा का सवाब है। सुभान अल्लाह। अगर ये इतना सवाब है एक रात का एक लम्हे का, तुसी दसो एक बंदा खालिसतन मगरब और इशा के दरम्यान मस्जिद ही जाता है और नीयत करता है कि मैं इतकाफ की नीयत कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बड़ा अजर अता फरमाता है, उसका कुरान करीम की तिलावत करता है, किसी ने गप शप नहीं लाता और गप लानी भी नहीं चाहिए, उस वेले डायरैक्ट राबता रब नाल रखे ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अजर अता फरमाता है। मोतकिफ वास्ते है कि जो मोतकिफ इतकाफ करता है 2 हज और 2 उम्रियां का सवाब उस नामा अमाल लिखा जाता है। यानी इस तो अहमियत तो पता चलता है कि इतकाफ कितना ज़रूरी है। और इतकाफ ना मकसद जेडे नौजवान सन समात कर रहे हैं सुन रहे हैं और जेडे इतकाफ बैसन और जेडे बह चुके ने गुरूब आफ्ताब तो पहले ये तमाम होता है कि अपने सारे इंतजाम कर लेवन और गुरूब आफ्ताब तो पहले अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने कहा रिच खाना खुदा भी जाके अपना डेरा ला देवन और रब नी बारगाह ने अंदर नीयत करनी है, अल्लाह मैं तेरी रज़ा नहीं खातिर, तेरी खुशनूदी नहीं खातिर, तेरी मार्फत नहीं खातिर मैं इतकाफ ने नीयत करना, मेरा इतकाफ अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा, तेरी रज़ा नहीं खातिर कर रहे। वो गुरूब आफ्ताब तो पहले एहतमाम कर लेवन, इस सुन्नत मौकदा हो जसी, उस तो बाद अपना टाइम टेबल एक स्केड्यूल बनावन कि असा इस 10 दिन के करना है और किस तरह असा अपने 10 दिन गुजारने ने। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूलात ने मुताबिक आप नमाजें अगर रात ना वक्त है असर तो बाद वो चला गया मस्जिद, मगरब तो बाद जमात ना नमाज मस्जिद ही अदा कर सी, उस तो बाद कोशिश करे सलातुल अवाबीन अदा करे 6 नफल 2 नफल करके उन्हें 2 नफलों में 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़े हो तमाम करे, उस तो बाद वो दुआ करे
افطاری ہو گئی دعا کرے اپنا اہتمام کرے اس تو بعد عشاء دا انتظار کرے عشاء تو بعد تراویح دا اہتمام ہے تراویح تو بعد وہ اپنا معمولات رکھے تھوڑا جا اگر کھانے دا ترتیب ہے کھانے دا اہتمام کرے اس تو بعد تھوڑا ریسٹ کر لے کوشش کرے اے رات نہ جاگن دیا رات اس رات جاگ کے گزارا کرے اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کرے اور اہتمام کرے صلاۃ التسبیح دا بالکل صلاۃ التسبیح دا اہتمام کرے اس تو بعد قرآن مجید دی کثرت نال تلاوت کرے پھر صبح رات تہجد دا وقت ہے تہجد دا اہتمام کرے تہجد تو بعد پھر فجر ادا کرے فجر تو بعد ساڑی پھر مشغول قرآن کریمی ہو جائے ورد وظائف ہو جائے اس تو بعد پھر اہتمام کرے چاش دے نوافل دا اہتمام کرے 4 نفل نے اس تو بعد پھر یعنی بالکل مطلب پورا جڑا وقت ہے تو سندا عبادت بے گزرنا ہی اعتکاف آکھا گیا ہے کیونکہ دنیا وچ کٹ بالکل بالکل دنیا تو رابطہ جڑا ہے تو سندا منقطع ہو گیا رب نال لو لانی پھر اس تو بعد جڑا ہے تو سان لو اللہ نال لانی ہے اور ایک جڑا سلسلہ ہے تو سن عبادات دا او جاری ہے ساری رہوے جان تڑی تسی اعتکاف دے موجود ہو اور یہی ہے کچھ چیزاں جہاں ہوندیاں جہاں ڈسکس کرنے نال جس طرح کرن دے اندر بھی میں حالات اج کل قادری صاحب جو ہوئے دن کہ مساجد بے زیادہ کیونکہ رش والا حساب بھی نہیں ہو گیا ورنہ تے ہر مومن دی خواہش ہے کہ میں اعتکاف دا جڑا ہوا ہے عمل جڑا ہے وہ کراں لیکن کرن دے اندر جڑا اہتمام کر رکھتے ہیں کیونکہ تسا ایک پروگرام وچ یہ بھی آخیا کہ کرام بھی جڑا ہے ویران نہیں کرنا وہ نماز بالکل جی نماز جڑی ہے نا کہ فرض نماز تو علاوہ فرض نماز تو والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کرانو اپنے قبرستان مت بناؤ اس واسطے کہ اللہ رسول نے ذکر اتنے بھی کریا کرو نماز سنتاں نوافل تسی کار وچ ادا کرو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ پوری دنیا وچ کرونا ہے اور کرونا دے حالات بڑے ابتر ہیں ساڑھے پڑوسی ملک وچ ہی حالات تسی دیکھ لو پوری دنیا نے اندر بھی حالات ابتر ہیں کافی خراب ہیں تے کوشش کرن کہ جڑی نمازاں نے اگر مسجد نال وہ ادا کر دیں تے فرض نماز ادا کرنے تو فوراً بعد وہ آ کے کار وچ ادا کرن اسی طرح اعتکاف خالصتاً رب کی رضا ہے یہ مسجد دیکھو اعتکاف نہ ہی مقصد آئسولیٹ ہو جانا الگ تھلگ ہو جانا بالکل اسی مزید بھی اس تے گفتگو کرساں اور جس طرح ایک اور خوبصورت جا اساں کول پیکیج ہوندا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت وچ تے آؤ جلنے سننے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے وہ خدا نہیں بخدا وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے
میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا رابطہ میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا رابطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں جی ناظرین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں سنی اور یقیناً تساں دے دلاں سکون پہنچیا سی اور اسی سکون نال جڑا ہے سرگی دی تیاری بھی کمپلیٹ ہونے والی ہو سی کیونکہ وقت جڑا ہے نزدیک ہے اسی بھی سرک کرنے ہیں جلسہ لیکن تھوڑی جی جڑا سا گل ٹائم ہے اس وچ اساں کہ مزید جڑی گفتگو ہے اساں اختتام والے پاسے بھی کھڑا تے خیر جس طرح تساں ہے کہ کرونا دی وبا آئی دی ہے اور گھراں دے اندر بھی جڑا ہے تمام تسی کر رکھتے ہو اعتکاف خواتین سے بھی جی یہ ریگولیشن ہے یہ انہاں سے بھی قانون ہے کہ وہ اپنے گھراں وچ ایک او جگہ مختص کرن او علاقہ مختصر کرن جتھے عبادت استے وہ اہتمام کر دین یا نماز روزے دا اہتمام کر دین اس جگہ نو مختص کر لیون وہ اعتکاف کر لیون نیت کر لیون کہ رب نے رضانی خاطر اور اسی طرح او مشاغل اپنے کوشش کرن کہ کار دے لوکاں نال گپ شپ دا اہتمام نہ ہوئے اور اسپیشلی میں انہاں نوجواناں نال گزارش کرساں کہ اے بڑا پاکیزہ مہینہ ہے اے ساڈے کولوں جدا ہونے والا ہے اور اس دی اہمیت سمجھا جاوے حضرت مولا علی مشکل کشا فرمانن کہ رمضان المبارک دے گرمیاں دے روزے میں بہت پسند ہیں اور سردیاں وچ رب دی عبادت کرنا میں بہت پسند ہے کیوں سردیاں وچ سخت ترین سردی ہوندی ہے اور اپنے نرم بستراں جدا کر کے اللہ نے بارگاہ نے جھکنا نیندر چھوڑ کے نیندر چھوڑ کے یہ سب تو بڑا مشکل کام ہے بالکل جی اور یہ جڑا اسی اعتکاف دا ذکر کر رہے ہیں بالکل جی اس وچ تساں تھوڑا بہت جڑا آرام جڑا جسم دی ایک ضرورت ہے وہ تساں اجازت ہے کرنے دی لیکن زیادہ تو زیادہ کوشش یہی کرنی ہے تساں
کہ جڑا تساں دا اے وقت ہے اے عبادت بھی گزرے چاہے وہ ورد صورت وچ ہے ذکر اذکار وظائف اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر کوشش کرن کہ قرآن کریم دا مطالعہ کرن قرآن کریم ترجمے نال پڑھن قرآن کریم دی خاص جڑی اس دی اگر بعض خواتین ہیں انہوں نے ترجمہ نہیں آتا لیکن قرآن پھر بھی پڑھتے رہے قرآن دی برکات ہیں قرآن دی عظمت ہے رفت ہے اگر کوئی عجمی ہے یا عربی ہے فوقیت صرف تقوی تے حاصل ہے اس چاہیے خواتین ساڑھے اگر خدا نہ خاصہ ترجمے نال نہیں پڑھ سکتے ویسے پڑھے انہوں اتنا ہی اجر مل سی جتنا ترجمے نال مل سی اتنا ہی اجر ثواب مل سی اس لیے کوشش کرن خواتین کے اپنے گھراں وچ تھوڑا دور ہو جون اپنی گپ شپ تو معاملات تو دنیا داری تو اور اسپیشلی جوانوں سے گزارش ہے جڑے جوان مسجداں ہی بہندے نے کوشش کرن کہ بزرگ احباب مسجداں وچ اعتکاف نہ کرن کیونکہ کرونا دے حوالے نال کافی سخت ایس او پیز ہیں اور حکومتی ایس او پیز فالو کرن نوجوان اگر بہندے تے وقفے ویسے بھی وقفے نال ہی بہندے مسجد وچ رب نی بارگاہ نے اندر آؤ گریا کرن رب نی بارگاہ نے اس کرونا دی وبا نے حوالے نال دعا بھی کرن کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک نے ساعتاں نے صدقے رمضان المبارک نے لمحات نے صدقے اسانے ملک تو اسانے شہر تو پوری دنیا تو اس کرونا سے مرضاں جلد چھٹکارا سن عطا فرما اچھا اسپیشلی نوجوان موبائل یوز کرتے ہیں بالکل یہ بھی تھوڑا جے کہ ہے عادت ہے کوئی دی ہوندی ہے اصل دی جڑا نوجوان طبقہ ہے عبادات دے دوران بھی جڑا ہے موبائل دا استعمال جڑا ہے وہ ترک نہیں کر دے جس طرح قادری صاحب گفتگو فرمائی ہے اور اس وچ کھل کے اس چیز تے جڑا ہے تساں دس چھوڑا ہے کہ بھئی جڑا اعتکاف دا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا سائڈ تے رکھ کے تسی یہ جڑے ٹائم ہے یہ جڑیاں راتاں ہیں یہ جڑے دن ہیں آخری عشرہ جڑا ہے یہ تسی جا کے گزارو سہ کے نہیں گزارنا جا کے گزارنا اللہ دی عبادت میں گزارنا تاکہ آخر کہ جڑا لیلۃ القدر ہے اس دن وہ فیصلے ہوندے میں اس طرف ہی آسا انشاءاللہ وہ ساڑا موضوع بھی ہے میں کوشش کروں کہ اعتکاف دی میں جڑی پیورٹیز ہیں اعتکاف دی جڑیاں روٹ ہے اساں لوگاں تک کنوے کریے کہ موبائل یوز گھٹ تو گھٹ کریں کم دے ٹائم خاص طور تے کوئی مقصد ہوئے کوئی چیز منگوانی ہے کروں یا کوئی کسی خاص مقصد ادروائز کیونکہ تسی 10 دن آئسولیٹ ہو رہے ہو 10 دن رب نال لو لا رہے ہو 11 مہینے اور 20 دن بالکل تسی کول پے دن تسی بالکل دنیا نال رابطے دنیا داری کرو رابطے کرو ہر چیز اے دراصل ریسائکلنگ ہے تہاڈی کہ 10 دن رب نال تسی لو لانی ہے تسی دین سیکھنا ہے اور دین متین صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات سیکھنے نے کوشش کرن نماز دا خاص اہتمام کر کے نماز دی چیزاں سیکھن سنتاں سیکھن فرائض سیکھن لوکاں نو اکثر نہیں پتہ ہوندا وضو دے فرائض سیکھن یہ وہ بنیادی چیزاں نے جڑے ایک مسلمان آنیاں چاہیے اور ساڈی اگر 7 سال دا بچہ ہے سرکاری دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اساں دسو نماز اساں سکھاؤ نماز ٹھیک ہے باقاعدہ طور تے اسی وجہ تو کوشش کرن اکثر نوجواناں نو ساڑھے نوجوان ہیں بزرگ ہیں ماما ہیں بیٹیاں ہیں پینم ہیں وہ اگر نماز نہیں آندی باقاعدہ سکھن اس پہ کوئی شرم کوئی شک نہیں دیکھو مانی گود تو لحد تک قبر تک علم سکھو تاکہ تون چین بھی جانا پہ سرکار اس دوری فرمائے تون چین بھی جانا چاہے پھر بھی سکھو علم کسی دی میراث نہیں ہے ٹھیک ہے اور تسی وہ لازمی نہیں کہ بڑھاپے دی حالت تسی جسے بھی لمبے سیکھ سکتے ہو علم ہے آگئی ہے شعور ہے اگر تسی آج سیکھ لیتے ہیں تو کل 10 بندے نو سکھا بھی سکتے ہو کوشش ہوئے زیادہ تو زیادہ کہ علم دین سیکھیا جاوے اور اس تو بعد جڑے دروس قرآن تواڈی مجالس سے چون مسجداں وچ اس خاص اہتمام کرو بلکہ قاری صاحب علامہ صاحب جڑے سکالر ہیں تواڈے مساجد ہیں انہاں کول باقاعدہ دین دی اشاعت سیکھو سانو پتہ چلے اساں معاشرے وچ رہنا کس طرح ہے اساں معاشرے لوکاں نال کس سوسائٹی رہنا اساں سال بھر دوسری چیزاں تے سیکھ لیندے ہیں لیکن دین دا جدوں تعلق آندا ہے اساں ڈگریاں بھی لے لیندے ہیں لیکن دین واسطے اتنا اساں کول علم نہیں ہوندا بالکل کوشش بھی نہ کرے کوشش کرنی چاہیے بالکل میں وہی آخا کہ اساں دی انہاں چیزاں تک رسائی بڑی آسان ہے اور اساں اپنے دین جڑا ہے
اس تے ایک جڑے احکامات ہیں انہاں تے نظر پانی پیسی، انہاں تے غور کرنا پیسی. جس طرح اسی موبائل دا استعمال کرنے ہیں اس وچ اسی کافی ساری چیزاں جڑیاں ہیں وہ سرچ کر کے جڑا ہے وہ کر کے معلومات حاصل کر کے ہر چیز اوپن ہے، لیکن اس تو بہتر ہو سی کہ تسی اپنے دین دے حوالے نال زیادہ معلومات حاصل کرو. تے بالکل جی گفتگو اسی طرح جاری ساری ہے اور نال جڑا پیکیج ہے وہ بھی تساں واسطے تیار ہے جی. اور روزہ اور صحت ڈاکٹر صاحب تساں مفید مشورے دینے رمضان دے حوالے نال بھی، اور سرگی دا ویلا بھی ہو گیا، اسی بھی سرک کرنے تسی بھی کر کے آؤ سرگی، اور نال جڑا ہے ڈاکٹر صاحب دا پیکیج بھی دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد. میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام روزہ اور صحت میں، سحری کے اوقات میں. آج ہم بات کریں گے آپ کی اورل ہائیجین سے متعلق، یعنی کہ آپ کی اندرونی جو ہے وہ صحت کیسی ہونی چاہیے. دانتوں کا جو نظام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے، کوئی دنیا کا سرجن جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے دانت نہیں دے سکتا. چاہے آپ امپلانٹ کرا لیں جس کی کہ ایک دانت کی قیمت میرے خیال میں 50 سے 60 ہزار روپیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 32 دانت اور وزڈم ٹوتھ بعد میں ہمیں جو ملتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے زبردست قسم کے دانت جو ہیں وہ اور کوئی ہمیں نہیں دے سکتا سوائے اللہ پاک کے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کی کیئر کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی بالکل کیئر نہیں کرتے. اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو سگریٹ پیتے ہی چلے جا رہے ہیں، پان بیڑی اور چھالیا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. اور گوشت خوری بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. چھوٹا گوشت ہو، بڑا گوشت ہو، مرغی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گوشت انٹیک کریں. تو یہ بھی دانتوں کی بدولت ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر دانت نہیں ہے تو آپ کا کسی بھی چیز کا آپ کو ذائقہ نہیں آتا، پھر آپ ہارڈ قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. ارلیئر ہی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دانت صاف کرنے کی عادت ڈالیں. خاص طور پہ میں ان ماؤں کو یہاں پہ انوالو کروں گا کہ جو بچوں کو فیڈر میں 6 چمچ چینی ڈال کے جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں. اس سے ارلیئر ہی بچوں کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں اس میں ٹیتھ کیریز جو ہے دانتوں کا کیڑا لگ جانا جسے ہم کہتے ہیں، کالے کالے دانت ہو جاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ دانتوں کو کیڑا لگ گیا ہے. تو وہ چینی ہی کی بدولت جو ہے وہ کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے چینی جو ہے وہ بچوں کے دانت سے اور ہڈیوں سے کیلشیم نکال لیتی ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ مدر فیڈ دنیا کا بہترین دودھ ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کوشش کریں کہ بھینس، بکری، گائے کا دودھ جو ہے بغیر چینی کے ہی بچوں کو اگر دینا شروع کریں گے تو ان کو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور کیلشیم لیول بھی ان کی باڈی کا جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ سحر اور افطار میں آپ نے اورل ہائیجین کا بہت اچھی طریقے سے خیال کرنا ہے. افطاری میں آپ نے روزہ کھول کے جب آپ کھانا وغیرہ کھا لیں، نماز پڑھ لیں، تو پھر آپ اس کو پیسٹ کریں. خاص طور پہ مسواک کا آج میں ذکر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، جو کہ ہم اتنے مہنگے جو ہے وہ پیسٹ بازار سے لے کے جو ہے وہ اچھے کرنے کے بجائے بعض دفعہ ہمیں جو ہے وہ خرابی کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ نے مسواک رکھ لینی ہے. مسواک جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ جب کم ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تیزی سے اس کو ٹھیک کر سکے. تو مسواک واحد چیز ہے جس کو آپ روزے کے دوران بھی دن میں 4 سے 5 مرتبہ، اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. اگر آپ پیسٹ کریں گے تو روزہ آپ کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اپنی مسواک جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھیں. عموماً مجھے باہر کے ممالک میں جانا ہوتا ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کی طرف، تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے عربی بھائی ہیں وہ نماز سے پہلے لازمی جو ہے وہ مسواک کا استعمال کرتے ہیں. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہر چیز کرنے سے پہلے وہ ان کی جیب میں مسواک ہوتی ہے، اس کو مسواک مارتے ہیں. تو پھر وہ مطلب کھانا بھی کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ مسواک کا استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے جسم میں طاقت آتی ہے اور بہت زیادہ صفائی، ہمارے ٹاکسنز جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں ہماری باڈی سے، اور بہت سارے جرمز جو ہیں ہمارے منہ میں پنپ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ویسے ہی رات کو جو ہے میٹھا بھی کھاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور ویسے ہی سو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں معدے کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اس میں اسی وجہ سے یہ معدے کے مسائل بھی ہمیں آتے ہیں کہ ہم اپنی اورل ہائیجین کا خیال بالکل نہیں کرتے. لاکھ کوشش کر لیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ہر صورت میں آپ نے اپنے دانتوں کو پیسٹ کرنا ہے یا مسواک کرنی ہے، پھر آپ نے جا کے سونا ہے.
صبح جب آپ سحری کھانے لگیں تو آپ کوشش کریں کہ سحری کھانے سے بعد میں جو ہے وہ اگر آپ پیسٹ یا مسواک کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فوڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ آپ کے دانتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ آپ سحری کھانے سے پہلے یا عام دنوں میں ناشتے سے پہلے جب آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں تو پھر 5 سے 6 گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے جس میں آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اور روزے میں تو پھر 14 سے لے کے 16 گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے، تو فوڈ پارٹیکلز ویسے ہی پھنسے رہتے ہیں سحر سے لے کے افطار تک۔ تو کوشش یہ کریں کہ سحری کھانے کے بعد نماز کے وضو سے پہلے جو ہے وہ آپ اچھی طرح جو ہے وہ دانتوں کو صاف کر لیں، پیسٹ کر لیں یا مسواک کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھول جاتے ہیں تو مسواک کا یہ کمال میں نے آپ کو بتایا کہ روزے میں بھی آپ وضو کرنے سے پہلے اس کو دن میں 4-5 دفعہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ماریں گے تو آپ کا حافظہ بھی بہت زیادہ تیز مسواک کرتی ہے۔ خاص طور پہ آپ نیم کی مسواک یا پیلو کی مسواک جو ہے وہ ان دونوں کو چوائس کر لیں۔ ویسے تو پھلائی کی مسواک بھی ہے، زیتون کی مسواک بھی ملتی ہے، مگر پیلو میں جو ہے وہ رس ہوتا ہے، اور نیم اور پیلو عموماً آپ یہ دیکھیں کہ قبرستانوں میں اس کے پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مردے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس سے کیلشیم فاسفورس جو ہے یہ درخت کھینچ لیتا ہے، تو اس میں یہ سارے کنٹینٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ پیلو یا نیم کی مسواک کریں گے تو آپ کے جراثیم جسم میں جو منہ میں پنپ رہے ہوتے ہیں وہ کل ہو جائیں گے، اور آپ کی اورل ہائیجین جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی کوشش کریں کہ آپ مسواک کی عادت ڈالیں ارلیئر ہی، اور مائیں جب بچوں کو فیڈر کے ساتھ 1 یا 2 سال میں جو ہے وہ اگر دودھ پلا دیں تو کوشش کریں کہ سفید کپڑے کی بہت ساری پٹیاں بنا لیں، صاف ستھرے لفافے میں رکھ لیں، اور اس کو انگلی پہ چڑھا کے بچے کے دانتوں پہ آپ نے اگر دانت ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ویسے بھی وہ کپڑے سے آپ اس کے منہ کو جو ہے ارلیئر ہی صاف کر دیں، کیونکہ آپ نے اتنی چینی ڈالی ہوتی ہے جس سے کہ بہت سارا بچوں کو ارلیئر ہی جو ہے وہ دانتوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو جب بچوں کو آپ کوشش کریں گے کہ ارلیئر بیسس پہ ہی دانت صاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایکسرسائز جو ماں نے اس کو بچپن میں سکھائی ہوتی ہے، اور بچے دیکھیں نا بہت جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بچے فوری طور پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے دانت جو ہے وہ باقاعدگی سے صاف کر کے ہی سوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ جو ہمارے بھائی سگریٹ پیتے ہیں، پان بیڑی ہے یا نسوار ڈالتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گندگی اپنے منہ میں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ عہد کریں کہ ہم یہ ساری کیمیکل والی چیزیں جو ہے وہ آج سے ہم عہد کر دیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے، تاکہ ہمیں منہ کی بیماریاں، کیونکہ پان بیڑی سے منہ کا کینسر بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں جو پان بیڑی اور سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، 2 انگلیاں منہ میں ڈال کے دیکھیں کہ کہاں تک جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر 2 انگلیاں پوری آگے تک نہیں جاتی تو پھر آپ کو تھوڑا ورڈ ہونا پڑے گا، اور منہ کا کینسر خدا نخواستہ نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر سے ضرور ملیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی ناظرین، سرگ اسی کر رہے ہیں اور یقیناً تساں بھی سرگ کر کے دیو سی۔ اللہ تعالیٰ تساں دا اج دا جڑا روزہ ہے اپنی بارگاہ بے قبول فرماوے، اور روزے دے نال نال بالکل جی باقی جڑے احکامات ہیں انہاں تے بھی تساں غور کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، تہیں تساں دی عبادت بھی جڑی ہے وہ قبول ہو سی۔ اور جس طرح آخری عشرہ چل رہا ہے بالکل جی تھوڑے جے دن اسا کول ہیں، یہ عبادات دا مہینہ ہے نا، جی یہ ریاضت دا مہینہ ہے، ریاست یہ رب نال لو لانے دا مہینہ ہے۔ اس نہ ہر اجر اس دی بارگاہ تو منگیا جیسی، بندہ انسان کسے کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ بالکل بالکل تہاڈا ایک ایک عمل، ایک ایک چھوٹا چھوٹا، اگر جیڑا دین جانوراں دے حقوق بیان کر رہا ہے، جیڑا دین تو ان کہنا کہ کنکر اگر رستے ہی پیا اساں چاہ کے سائڈ تے وہ بھی نیکی دا عمل ہے، تے دین دسدا پیا ہے کہ اے رمضان المبارک دا بہت بڑا جیڑا رحمتاں، برکتاں، عظمت والا، رفعت والا مہینہ ہے، یہ ساڈے کول جدا ہونے والا ہے۔ 10 دن نوجوانوں نو بڑی التماس ہے، بزرگاں نو التماس ہے، اپنے ملک استے، اپنے شہر استے، اپنے قصبے استے، اپنے ملک دی سلامتی استے سپیشل دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس ملکاں تا دم قیامت سلامت رکھے، اور اس تا دم قیامت اسی طرح شاد و آباد رکھے، کیونکہ اگر یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے، وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ریاست مدینہ تو بعد یہ پہلی فلاحی ریاست ہے جس کا تصور اسلام نال ہے،
اور اسلام یہ ملک جڑا کلمے نے نام تے بنیا ہے اور اس ملک نے سن بہت کچھ دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس ملک سن کے دیتا ہے, بالکل میں کہنا تسی اس ملک کا کے دیتے ہیں. بالکل جی, اسی ایک انسان ہونے دے ناتے, ایک اچھے شہری ہونے دے ناتے اور ایک اچھے مسلمان ہونے دے ناتے جڑا دین اساں انسانیت دا درس دیندا ہے اسی بچ ہی سب کچھ پوشیدہ ہے کہ وہ اساں دے اپنی تے بھلائی ہے ہی ہے. اس وچ اساں دے جڑے ماحول ہے اساں بھی بہتر بناتا ہے, اساں دا معاشرہ جڑا ہے وہ بہتر ہو وقت ہے, اساں دیاں برائیاں جڑیاں معاشرے دے اندر ہیں وہ ختم ہو وقت ہیں اگر اسی اپنے دین دے دسے ہوئے راہ تے اگر چلنے آتے. اور اس تو علاوہ جڑا اساں دی عبادات دا ایک سلسلہ ہے ظاہر ہے اس وچ اساں درستگی جڑی ہے وہ کرنی ضروری ہے. بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اس وجہ تو اہم ہے کہ سارے لوکاں نوں وہ چسکدے رہندے ہیں جی, وہ اس وجہ تو کہ کسی کو سوال کیتا جاوے, سوال میں اکثر کہندا نا سوال بھی ادھا علم ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک بندے سوال کر لیتا اس دا جواب تو آنسر آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ تواڈے مسئلہ ہی حل ہو گیا. کوشش کرن نوجوان اور نوجوانوں اس لیے مخاطب کر کے میں خود نوجوان ہاں, تسی اساں نوجوانوں تک ایک اچھا میسج کنوے کر سکتے ہیں. اور جڑا دین اسلام سن دیندا ہے کہ ٹالرنس دا, پیس دا, اتحاد دا, یگانگت دا پیغام, وہ رمضان المبارک بھی دسدا ہے کہ یہ غمخاری دا مہینہ ہے بھائی, اس وچ لوکاں دا بھی خیال رکھنا ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے. کوشش کرن کہ جدو معتکف بہ گیا تو پھر سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اس نہ لو لاوے اور اس دی بارگاہ دے اندر آؤ گریا کرے. رب سندا ہے, کیوں نہیں سندا, وہ شہرت تو زیادہ قریب ہے, اور تواڈی نداماں بھی سندا ہے, تواڈی آرزو بھی سندا ہے, اور معتکف دی دعاواں بھی فوراً تو پہلے قبول ہونی ہیں. تسی دسو نا جی کہ بغیر بیٹھے بٹھائے اگر اساں سجدہ دا بھی ثواب عطا ہو رہا ہے, اساں عمرے دا بھی ثواب عطا ہو رہا ہے, اساں حج دا بھی ثواب ہو رہا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن کریم دی کہندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دے رہے, حضرت اسماعیل اسلام نو حکم دے رہے کہ طواف کرنے والے سے, اعتکاف کرنے والے سے, رکوع کرنے والے سے, سجود کرنے والے سے یہ جگہ پاک کی جائے. یعنی اس کی کوئی اہمیت ہے نا, کوئی اس کا مقصد ہے. اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دن بھی اعتکاف کر کے پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا نے. یہ 10 دیتا ہے امت نو کہ یہ جڑے 10 دن زندگی وچ ہر انسان ایک دفعہ ضرور اعتکاف کرے. ایک دفعہ اس دا کہندے نا کسی نے اگر مالٹے دا ذائقہ یا اس نے ساڈے ذائقہ نہیں چکھیا کسی بھی شے دا, اساں خبر نہیں ہو سی کہ مین اس دا ذائقے دی مٹھاس کی ہے یا کہ اس دی چاشنی ہے. یہ ذائقہ ہے رب دی بارگاہ دے اندر جھکنے نا, رب دی بارگاہ دے اندر سجود کرنے نا, رب دی بارگاہ دے اندر آؤ گریا کرنے نا. اور رب نی جدو بندہ یہ 10 دن اس دی بارگاہ نے قریب ہو جاتا ہے تو پھر رب اس دی دعاواں بھی مناجات بھی قبول کرتا ہے. بالکل جی, بہت شکریہ قادری صاحب, بڑی تفصیلاً تساں اعتکاف کے حوالے نال گفتگو کی اور یقیناً ناظرین تساں تک یہ معلومات پہنچیاں ہوسن. اور ناظرین تک ایک پیغام ہے اور ون لائنر پیغام ہے کہ سرکار غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا نا, آپ فرمایا کائنات میں نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, سب تو بہترین نیکی ہے اور غریبہ مساکینہ نو کھانا کھلانا. کوشش کرن لوگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مساکینہ نو کھانا کھلانا. بالکل جی, اور امید کرنے ہیں کہ تسی جتنی بھی گل بات ہو رہی ہے نا تو کوئی نہ کوئی تسا ضرور سیکھیا اسی. سحر رمضان دی ٹرانسمیشن تسی روزانہ سرگی دے ٹائم تے تسی دیکھتے ہو اور بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. سیگمنٹ بھی ہوندے نے اس وچ, اور اج دا جڑا ٹاپک ہے اعتکاف اس تے بھی تفصیلاً گفتگو کی ہے قادری صاحب. تے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تساں دی عبادات جڑیاں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اساں نیکی والے پاسے جلنے دی توفیق عطا فرماوے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک اور خوبصورت جے ٹاپک نال سحری دی ٹرانسمیشن میں تساں دی خدمت میں حاضر ہو ساں. تاں تانی دیو اجازت, اللہ حافظ.